अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 10 मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 100 मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और इसका हशर अल्लाह क़यामत के दिन शुहदा के साथ फरमाएगा। अल्लाह करे कि हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएं। इंशाअल्लाह हम जिस कदर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उतनी ही बरकत अल्लाह ने चाहा हमें नसीब होंगी। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हमने दुरूद पाक पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कामयाबी की रफ्तार। हर शख्स कामयाब होना चाहता है। गौर किया जाए ना, तो कौन है जो ये कहता है कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता। हर शख्स की तमन्ना भी होती है मैं कामयाब हो जाऊं, हर शख्स की ख्वाहिश भी होती है कि हम कामयाब हो जाएं। लेकिन हम जब कामयाब होने के हवाले से अपना मुहासबा करते हैं, तो हम इसे एक रफ्तार के साथ नाप रहे होते हैं, दूसरों के साथ मुआजना करके नाप रहे होते हैं कि क्या मैं इस कामयाबी की रफ्तार पर किस तेज़ी के साथ चल रहा हूँ, आहिस्तगी के साथ चल रहा हूँ। ये सोच हमें कभी तो खुश कर रही होती है, और कभी हमें ये सोच बेचैन कर रही होती है। खुशी तो इस एतबार से कि जो ये समझ रहा होता है कि मैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, गोल सेट किया है, मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, और बहुत मंजिल उसके करीब होती जा रही है, तो वो एक खुशी की कैफियत में होता है। और दूसरी तरफ एक वो फ़र्द कि जो मंजिल का तयन तो कर चुका है, लेकिन उस रास्ते में कुछ रुकावटें, कुछ आजमाइश, कुछ परेशानियां, या यूं कहें कि रफ्तार की सुस्ती उसे बेचैन और बेकरार करती है। कभी तो ये बेकरार करती है, और कभी साथ वाले का बहुत जल्द आगे बढ़ जाना इसे बेकरार कर रहा होता है, और ये अपना मुहासबा इस अंदाज से कर रहा होता है कि शायद मेरी रफ्तार में कुछ कमी है। यहाँ हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये राह ऐसी है कि इस रास्ते में कई मुश्किलात आएंगी, कई परेशानियां आएंगी, रास्ते की बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आपको रोका जाएगा कि आप अपनी मंजिल के पास ना पहुंचे। कभी नफ्सो शैतान के बहकावे आएंगे, कभी सुस्ती आएगी, कभी काहली आएगी, कभी बीमारी आएगी, कभी माल की कमी, कभी क्या परेशानी, कभी क्या दुख, कभी क्या दर्द आपको आकर इस परेशानी की, इस रफ्तार से रोकने की कोशिश करेगा। अब असल कामयाबी तो ये है, और कामयाबी की रफ्तार भी ये है कि बंदा इस राह पे सब्र से, हिम्मत और हौसले से काम ले। जब बंदा ये जहन बना लेता है कि मैंने सब्र, हिम्मत और हौसले के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, और मैंने किसी और की तरफ रुख नहीं करना, मैंने इन आने वाली मुश्किलात को झेलना है, और इसे दिल में बिठाकर और गमगीन होकर, मैंने परेशान होकर यहाँ पर रह नहीं जाना। जब ये सोच इंसान बना लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला से दुआएं भी करता है, अल्लाह पाक फिर राहें आसान करता है। एक तो ये है कि हम ये दुनियावी एतबार से हकीकतन कामयाबी क्या है, जिसे कामयाब फ़र्द कहा जाता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ईद के दिन किसी ने रोते हुए देखा था, और कहा था कि हुजूर आज तो ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि असल ईद तो उनकी है कि जो बख्श दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। हकीकतन वो अफराद कामयाब हैं कि जिन्हें दुनिया में भी अल्लाह पाक ने भलाइयाँ अता फरमाई हैं, और हकीकत ये कि आखिरत में वो लोग
کامیاب ہو گئے، جنہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، جنہیں اللہ کا فضل نصیب ہو گیا، جنہیں اللہ پاک کا کرم نصیب ہو گیا، وہ لوگ حقیقتاً کامیاب ہیں۔ اور وہ کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دیا، یہ وہ افراد ہیں کہ جو حقیقتاً کامیاب ہیں۔ میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین اپنا اپنا محاسبہ بھی کریں، کیا ہم اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا کامیابی کی رفتار رہے گا۔ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ، جہاں ہر روز ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آج بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا فیڈ بیک آتا ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، کبھی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے مشورے بھی صد مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، یوں ہی مشوروں سے بھی نوازتے رہیں، فیڈ بیک بھی دیتے رہیں، حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ مزید ہم اچھے انداز میں کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ سارا سلسلہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ پاک کے دین کی جو تبلیغ ہے یہ آسانی سے آپ کے دلوں میں اتر جائے، یعنی جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یوں کہیں کہ یہ بہاریں آپ کے ذریعے ہیں، آپ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، تو یوں فیڈ بیک بھی آپ دیتے ہیں، تو ضرور فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری یہ کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کے اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، کامیابی کی رفتار، اس پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ضرور آپ بتائیے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، تو کامیابی کی رفتار یا کامیابی کی جو منزل آپ نے طے کی ہے، آپ کس انداز سے بیان کرنا چاہیں گے کہ مجھے یوں رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئی ہیں، لیکن میں نے ان ساری پریشانیوں کو پس پش ڈال کر میں نے اپنی منزل کی طرف نظر رکھی ہے اور میں پھر آگے ہی بڑھتا چلا گیا ہوں۔ آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو 0308262600 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا واٹس ایپ بھی ہم ضرور لیں گے۔ واٹس ایپ میں آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر میسیج بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی میسیجز ہم تک ضرور پہنچیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی میسیجز کو، آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پیغام قرآن، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، پھر کلام بھی سنیں گے اور مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج سیگمنٹ جن کے ساتھ کرنا ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے قاری کاشان صاحب ہیں، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یہاں اس آیت میں، ان آیات بینات میں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور ان پر جو اعتراض کیا گیا اس اعتراض کا رد کیا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مان لیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب فرمائی اور بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ کہیں کہ تم ہمیں رب مان لو۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا گیا۔ یہاں فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم اور عمل عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے، اور پھر وہ پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ناممکن ہے، اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے دوسرے مبلغین کو بھی دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ اللہ نے چاہا فضیل مدنی بھائی ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فضیل بھائی آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ تشریف کی۔ اور ماجد رضا بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں ماجد رضا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمارا یہ پینل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مبلغین وقت عطا فرماتے ہیں، اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کامیابی کی رفتار، اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں، آئیے کلام سنتے ہیں۔
مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے نعت رسول مقبول بھی سنیے اور درود پاک کے ورد میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں
فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، اور اللہ کرے کہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ بڑا پیارا کلام جو آج ہم نے عبدالحبیب بھائی کا سنا ہے، اللہ کرے کہ حضور کی شانیں، حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں ہم سمجھیں، اور پھر ان عظمتوں کی وجہ سے اللہ کرے سمجھیں تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، آمین۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہے کامیابی کی رفتار۔ اس ٹاپک پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر واٹس ایپ کرنا چاہیں تو اسکرین پر آپ ہمارا نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ دینے کا بھی اختیار ہے، اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں یا موضوعات کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں تو آپ ہمیں مشورہ ضرور دیجئے۔ بہرحال آپ اس ٹاپک پر آج کیا گفتگو کرنا چاہیں گے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ ہر پیر کو الحمدللہ
ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں، مفتی کفیل صاحب. آج بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. آج آپ کے شرعی سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم ہاتھوں ہاتھ جوابات بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے. پہلا ہی سوال ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں گے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے مفتی صاحب، کامیابی کی رفتار. کامیابی کی شریعت مطہرہ میں کیا اہمیت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر جو ہے وہ کامیاب مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں جی. اور ایمان اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو وہ کامیاب ہوا. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی مطلوب ہے اللہ کریم کو بھی، جی. بندوں کی، لیکن اب وہ کامیابی کیا ہے؟ کچھ لوگ کامیابی کے اندر مال و دولت کا آنا اپنے لیے کامیابی تصور کرتے ہیں. جی. کچھ جو ہے وہ اپنے کسی مقصد کے مکمل ہونے کو اپنے لیے کامیابی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. جی. اور دین اسلام کی طرف اگر ہم نظر کریں تو در حقیقت وہ یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت کامیاب وہ ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور اسی کو اس آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا. واہ. وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ یعنی اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا، جی. پاک کیا، اپنے تمام معاملات کو اس نے صاف ستھرا کر لیا. جی. بہت ہی جامع جو ہے وہ بات بیان فرمائی گئی جی. مختصر سی آیت طیبہ کے اندر. واہ. جب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو دوسری آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. 10 آیات طیبہ سورہ مؤمنون کی کامیابی پر بیان کی گئیں کہ مومن کی کامیابی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی وہ ہے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے. کیا بات ہے. تو یعنی نماز ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیز ہے. اسی سے دوسری طرف اشارہ ہوا کہ گویا کامیابی کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ کیا ہے، وہ رب العالمین کی عبادت ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی وہ عبادت ہے. جی. تو لہٰذا کامیابی کا سب سے پہلا زینہ بھی جو ہے وہی عبادت ہے. رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو گے تو کامیابی کی طرف جا سکو گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو بڑی پیاری ایک وصف بیان کیا گیا مومنین کی، وہ جو فلاح یافتہ ہوں گے، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے. یعنی یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، آپ دنیاوی جو کامیابی والے افراد ہیں ان سے بھی پوچھیں گے تو ان کے نزدیک بھی ایک کامیابی کا بہترین جز ہے کہ آپ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اپنے مقصد کی طرف اس طرح بڑھیں کہ جو فضول چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اگر آپ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جی. تو فضولیات کو ترک کرنا، ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ پھیرنا آپ کو کامیابی کی سیڑھی کی طرف جو ہے وہ چڑھائے. جی. اور تیسری صفت جو بیان فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. جی. انسان زکوٰۃ دینے والا ہو. جی. اب اس میں بھی آپ تشریح کی طرف جائیں، تفسیر کی طرف، تو بہت سارے پہلو ہیں. زکوٰۃ دینے سے مراد صدقہ و خیرات کرنے والا ہے. ایک تو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن صدقہ و خیرات کا اس سے مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے. جی. دوسرا خدمت خلق کا جو ہے وہ مفہوم ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عبادت بھی کی آپ نے، اس کے بعد اپنے آپ کو فضول کاموں سے بھی بچایا، لیکن یہ نہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آپ ایسے جا رہے ہیں کہ آپ دنیا کے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں آپ ان سب کو چھوڑ دیں. بعض لوگ اس طور پر خود غرض ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے مقصد یا اپنی کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اب وہ پیچھے وہ افراد جو ان سے متعلقہ ہوتے ہیں وہ ان کا خیال ہی نہیں کرتے، وہ ان کی خبرگیری نہیں کرتے. تو اس آیت طیبہ سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وصف بھی اپنانا ہوگا، ورنہ ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے جو بھی آپ کا ایک گول ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، جی.
آپ اپنے زوم میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, اللہ کیونکہ آپ تو سب کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے. جی جس وقت ان کا سہارا دینا تھا اس وقت آپ نے ان کو سہارا نہیں دیا. تو آپ اگرچہ وہی بات ہے نا, آدمی نے اتنا کما لیا, کمانے کے بعد اب وہ خرچ کہاں کرنا ہے, کوئی ہے ہی نہیں اس پہ خرچ کرے. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو آپ کو خدمت خلق یعنی جو حقوق العباد آپ سے متعلقہ ہیں آپ کو وہ بہرحال جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. جی اور پھر اس سے اگلی صفت جو بیان فرمائی گئی والذین هم لفروجہم حافظون, کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں, یہ حیائی اور اس طرح کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوں. جی تو یہ کچھ صفات جو آگے بیان فرمائی گئیں, ان صفات کو اگر بندہ مومن لے لیں. اچھا دیکھیں ابتدا میں کیا فرمایا, افلح المؤمنون, جی تو مومن کی کامیابی کے لیے یہ مدار ہے. جی کیونکہ مومن ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایمان والے کی کامیابی کا آغاز کس سے ہوگا, وہ رب العالمین کی عبادت سے ہوگا, سبحان اللہ. اس کے بعد فضولیات کو ترک کرنے سے ہوگا, اس کے بعد صدقہ و خیرات زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو جو بے حیائی اور اس طرح کی امور ہیں ان سے بچانے سے ہوگا. تو ان آیت طیبہ کو اگر دیکھیں, اور یہ صرف ایک نہیں, پورے قرآن میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا. جیسے جب ہم عبادت کی بات کریں تو عبادت جب رب کی آپ کریں گے نماز, جی تو وہ کون کرے گا, مومن ہی کرے گا. بالکل. اور اسی کے بارے میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو شخص کفر میں تھا گویا کہ وہ آگ میں تھا, جب اسے آگ سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو گویا کہ جنت میں داخلہ یہ کامیابی کی کیا ہے, کامیابی ہے. جی یہی وہ سیڑھی ہے جس تک جو ہے وہ آپ نے پہنچنا تھا, جی یہی وہ منزل ہے جہاں تک آپ کو جانا تھا. تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو جنت کی طرف جانے والے راستے کی طرف جو ہے وہ چلنا ہوگا. جی. اور اس راستے کی طرف چلنے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ مومنون کی آیت طیبہ میں بیان کیا گیا, جیسے میں نے عرض کیا. جی اچھا مفتی صاحب, یہ تو جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے, اور یہ جو ساری صفات ہیں یہ وہ ہیں کہ جو بندے کو حقیقی کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ افراد ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں, کوئی گول سیٹ کیا ہے, کسی منزل کا ایک تعین کر لیا ہے, وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, اپنی مطلوبہ شے کو پا لیتے ہیں. کیا اسے بھی ہم کامیابی تو کہیں گے نا؟ دیکھیے کامیابی تو ہے, دنیاوی طور پہ کامیابی تو ہے, جی. لیکن اصل یہ کہ انسان کامیابی چاہتا ہے کیوں؟ جی انسان کامیابی چاہتا ہے سکون کے لیے. سکون کے لیے. بسا اوقات میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ فلاں چیز کا حصول میرے لیے سکون کا باعث ہوگا, جی لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میں نے پچھلے اپنے 10 سال کس چیز پہ لگا دیے, جی یہاں پہنچ کے مجھے یہ پتہ چلا کہ نہیں جناب اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. جی تو کئی افراد آپ دیکھیں دنیا کے اندر اپنے مختلف گول جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں, لیکن کیا جب اس گول کے وہ اینڈ پر پہنچتے ہیں تو وہ جو مقصد کا حصول تھا, اب دیکھیں جی ایک شخص ہے, یا آپ اسٹوڈنٹ لائف لے لیں, اسٹوڈنٹ لائف سے اگر آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں فی زمانہ لوگوں کے نظر میں ایجوکیشن بھی ہم وہ لیتے ہیں جو پیسہ کما کر دینے والی ہو, جی پروفیشن بھی وہ لیتے ہیں جو پیسہ کما کر دینے والا ہو. جی لیکن کسی نے مثال کو کسی کے والد صاحب مثال کے طور پہ کسی فیلڈ کے اندر ماہر تھے, جی ٹھیک ہے, ڈرائیور تھے, پائلٹ تھے, کچھ بھی تھے, اور اس نے اس چیز کو گول کو سیٹ کر کے وہ چلا کہ یار میں جو ہے وہ اب یہ بننا چاہتا ہوں. کیونکہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو آئیڈیل جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, یا آپ اس کی اس پوزیشن کو, پوسٹ کو, یا اس کے جو اس وقت کے بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یار جب آج یہ اتنا یا اس حال میں خوش ہے تو میں بھی جو ہے وہ, اچھا اب وہ خوش ہے یا نہیں یہ تو وہ جانتا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ خوش ہے اور ہم اس سے بات کیے بغیر ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں. تو اب آپ نے وہ ساری چیزیں کی اور چل چل کے آپ جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ نہیں جناب پہلے تو پائلٹ کی تنخواہ مثال کے طور پہ اگر 5 لاکھ ہوتی تھی تو اب تو اتنے پائلٹ ہو گئے کہ تنخواہ 1 لاکھ روپے ہو گئی ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں یار یہ میں نے کیا کیا, اس سے اچھا تو وہ جو دوسرا آئی ٹی والا بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جس چیز کے لیے وہ مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ کیا ہوا, جب آپ وہاں پہنچے تو مقصد تو مل گیا, جی
لیکن جس چیز کے لیے آپ کو وہ مقصد حاصل کرنا تھا وہ نہیں جو ہے وہ حاصل ہوا. جی. تو یہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے. تو جب آپ اولاً تو مقصد کے تعین کے اندر غور و فکر کرنا, جی. اس کی وجہ کے اوپر مشورہ کرنا کہ آپ جس چیز کے لیے جا رہے ہیں کیا اس کا وہی راستہ ہے یا اس کا کوئی اور راستہ بھی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی طریقے تو موجود ہیں, جی. لیکن ان میں سے صحیح کا انتخاب اور اس کے لیے راستے کا درست انتخاب یہ بے حد ضروری ہو. اچھا مجھے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے کامیابی ہے ہر فرد کی اپنے اعتبار سے ہوگی. جی بالکل. کیونکہ میرے لیے جو کامیابی ہے کسی اور کے لیے وہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. کسی اور کے لیے جو کامیابی ہے وہ میرے لیے ہو یہ ضروری نہیں. کیونکہ جو آپ نے جو بیان فرمایا نا یہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ایک کامیاب بندہ یا کچھ بھی منزل کا تعین کرتا ہے کامیابی کیوں چاہتا ہے, سکون کے لیے کہ مجھے یہ چیز مل جائے, یہ عہدہ مل جائے یا یہ چیز مل جائے, کوئی گاڑی ہے مثال کے طور پر اس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے, یا پڑھائی کی ہے تو مقصد ہے کہ چلے میری آگے کی زندگی سکون کی گزر جائے گی, وہ پڑھائی بھی کر لیتا ہے, اس کی زندگی میں اس کے اعتبار سے تو سکون آ گیا. جی. وہی کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو سکون نہیں مل رہا. ایسا جو وہ ہوتا ہے کہ اس کو سکون نہیں ملتا. اچھا پھر بسا اوقات وہی بات ہوتی ہے کہ دلچسپی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزوں کا تعلق وہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایک آپ چیز جو ہے نا وہ جبرن کر رہے ہیں. جی. تو دلچسپی والی چیز بسا اوقات بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن وہ دلچسپی کی وجہ سے آپ کے لیے اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ایک چیز بہت آسان ہوتی ہے, لیکن جب آپ کو اس میں اپنا شوق ذوق نہیں ہوتا تو آپ کو وہ پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے. جی. تو یوں ہر فرد کے اعتبار سے کامیابی کا جو گول ہے وہ مختلف جو ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن بندہ مومن جتنے بھی ان سب کے لیے ایک ہی گول. کیا بات ہے مفتی صاحب, زبردست. اور وہ ہے جنت کا حصول, رب العالمین کی رضا. اسی لیے جب انسان اس چیز کو ساتھ لے کر چلے تو اس میں یہ ہوگا کہ اچھا پھر یہ گول سیٹ کس نے کیا ہے, یہ ہمارا سیٹ کردہ نہیں ہے. ہمارا سیٹ کردہ نہیں ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہی بتا دیا کہ بھئی یہ ہے کامیابی کا. کیا بات ہے. تو لہٰذا اس کے اندر 100% یہ ہے کہ جو بھی وہاں تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہی ہوگا, وہ ناکام نہیں ہوگا, یا اس کو وہاں پہنچ کر کسی قسم کا افسوس نہیں ہوگا. جی. کہ یار یہ میں جس چیز کی طرف چلا تھا یہ میں کہاں پہنچا. جی. تو جبکہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور ہر فرد کے اعتبار سے جدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اصل کامیابی یہی ہے اور اسی کو پیش نظر رکھا جائے. باقی اس کے علاوہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اس سے متعلقہ چیزوں کو ساتھ رکھا جائے. جی. کیونکہ وہی نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی کامیابی کا کوئی بھی ایسا گول سیٹ کرتے ہیں جس میں آپ ہی خود غرض ہو جاتے ہیں. جی. تو لوگ بھی تان و تشنی آپ پر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں تو تمہارا, جیسے آپ دیکھیں فی زمانہ جو کاروباری لوگ ہیں, جی ٹھیک ہے, بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ, تو ان کی نظر میں جو ان کی کامیابی ہے غریب کی نظر میں وہ ان کی خود غرضی ہے. وہ جو چیز کمانا چاہ رہے ہیں ساری چیزیں تو وہ سب کا دار و مدار پیسہ ہے. جی. وہ اپنا بزنس, وہ اپنے پروجیکٹ, اور دوسرا کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھ خود غرض ہے, ان کو غریبوں کا خیال نہیں. جی. تو یہ معاشرہ ہر ایک کے اعتبار سے جو ہے وہ ہوگا. جی. تو وہ فرق ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں وہی بات ہے کہ وہی وہ کام بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ میں جو کامیابی کی مومنین کی صفات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے تو یوں اس کو جو ہے وہ ایک اطمینان قلبی نصیب ہو. کیا بات ہے مفتی صاحب, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کامیابی اصل کیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہر کامیابی جو کامیابی ہے ہر فرد کے لیے یہ مختلف ہے. اب کامیاب ہونا ہے, ہم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے. یعنی کامیابی کا ایک جو مقصد مطلب مفتی صاحب نے بیان فرمایا نا کہ کامیابی کا حصول سکون ہے, تو مجھے یہاں پر وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہو جائے, آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو جائے, دنیا میں بھی سکون نصیب ہو جائے, آخرت میں بھی سکون نصیب ہو جائے. اس کا مطلب یہی کہ ہم مطلب یہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی بندہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ بندے کو دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائے, سکون عطا فرمائے, راحت عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو, آخرت میں بھی عطا فرمائے, اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں.
آئے گی. لیکن جب ہم فضیل بھائی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے بھی، دونوں ہی اعتبار سے جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ بتائیں کہ ہمیں محنت کس حد تک کرنی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے جو درست سمت ہے اس کا تعین ہمیں کس حد تک صحیح کرنا ہے. چونکہ جو مفتی صاحب نے بات کی نا، آپ نے محنت کی وہاں تک پہنچے، آپ نے کہا مارو یہ ہم نے کیا کیا، اس سے بہتر تھا کہ ہم آئی ٹی کا کورس کر لیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا، گھر بیٹھے ہی کر لیتے. اچھا وہاں تک پہنچا بندہ کہتا ہے یار یہی کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا. تو میں جو سوچ رہا ہوں، جو گول سیٹ کر رہا ہوں، تو اس کا جو درست سمت ہے اس کا اور محنت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گفتگو کی بھی گئی کہ مسلمان کا جو مقصد ہے جی وہ دنیا و آخرت دونوں ہی کی کامیابی ہے، جی، اور اس بات کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جی، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا سے عطا کر، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور فرمایا کہ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، اور ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہ کوشش کریں جی، وہ ان کے لیے حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اس میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان کے لیے وہ ہے جو وہ کوشش کریں، جو وہ کمائیں. تو پہلی چیز ہے محنت، کہ انسان چاہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے، حصول کے لیے کچھ محنت کرے، اور یا دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے جی، تو اس کے لیے محنت کے ساتھ مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے. کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی مقام، کوئی بھی منزل یا کوئی بھی لیول بندے کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ مستقل محنت نہیں کرتا، مستقل جد و جہد نہیں کرتا. ہمارے یہاں شاہ صاحب ایک یعنی یہ بات تو ہر ایک کی زبان پر ہوتی ہے، یعنی اولاد ہو تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایسے ہی شوہر ہے، بیوی ہے، یا بزنس مین ہے، یا کوئی امپلائی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. جی، لیکن کامیابی کی جو منزلیں ہیں، جو اسٹیپس ہیں، جی، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس اسٹیپ پر پاؤں بھی نہیں رکھتے، بڑھتے ہی نہیں ہے. جی، یعنی ایک بندہ ہے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور بقیہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ آرام لہو لعب میں گزارتا ہے، جی، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. جی، اور ایک بندہ وہ ہے جو 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے 15 گھنٹے وہ مستقل محنت کرتا ہے، جی، اور بقیہ جو اس کا ضرورت کی جو اس کی نیند ہے وہ پوری بھی کرتا ہے. جی. تو دونوں کی کیونکہ کوششیں الگ ہیں، دونوں کی محنت الگ الگ ہیں، جی. تو دونوں کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھی الگ آئے گا. بالکل. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی، جی، یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا، پھر وہی والی بات ہے کہ مستقل مزاجی اور محنت کس چیز پہ کی جا رہی ہے، یعنی یہ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے. جی. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اپنا جو گول ہے یعنی ڈائریکشن جو ہے، جی، پہلے اس کو سیٹ کیا جائے گا. جی. ورنہ تو آپ چلتے جائیں، بائک نکالی، گھر سے اسٹارٹ کی اور چلنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو پہنچ تو جائیں گے، یہ تو پہنچ جائیں گے، یا پیٹرول ختم ہو جائے گا راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. جی. تو پہنچ گئے تو بھی فائدہ نہیں، جی. کہاں پہنچے معلوم نہیں، پیٹرول ختم ہو گیا تو بھی فائدہ نہیں. جی. تو اصل چیز یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرے کہ مجھے جانا کہاں ہے. جی. اچھا، یہ سیٹ کیسے ہوتی ہے؟ تو اس میں میری اپنی رائے یہ ہے، جو بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، امیر سنت کے ساتھ صحبت نصیب ہوئی، یا علماء کرام کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور علماء کرام کے اقوال پڑھے ہیں، اس میں یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ حاصل کر لو. کیا بات ہے، خود تجربہ کرنے سے بہتر ہے یہ. واہ. کہ ہم بسا اوقات کئی چیزوں کو اپنے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، یا مجھے جتنے ٹائم کے اندر وہ چیز حاصل کرنی ہے. جی.
آیا کہ میرے لیے وہ ممکن ہے یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بس اوقات فیملی ممبرز ہوتے ہیں، والد صاحب ہیں، چاچا ہیں، یا اور بھی فیملی کا کوئی شخص ہے، اس کا تجربہ اس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی فیلڈ سلیکٹ کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی، یعنی مجھے تخصص کرنا ہے یا مجھے دنیاوی تعلیم میں کچھ آگے بڑھنی ہے، مجھے ایم فل کرنا ہے، مجھے آگے یا کہ پی ایچ ڈی کرنا ہے، یا مجھے کس فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے، بسا اوقات میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے جو میں اس پر خرچ کروں اور اپنا مقصد حاصل کر سکوں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جو تجربہ کار افراد ہیں اس فیلڈ کے، ان سے بندہ پہلے ڈسکس کر لے، مشورہ کر لے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن کی آیت ہے کہ ان سے یعنی مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم علماء کرام سے مشورہ کر لیں، اگر ہم اپنے استادوں سے مشورہ کر لیں، اچھا اسی طرح ہم اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کر لیں، تو بسا اوقات ہماری ڈائریکشن وہ لوگ سیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور بہت ضروری بات یہاں کروں گا، ہر ایک سے مشورہ بھی نہیں کرنا ہوتا، یعنی ایسا نہیں بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کسی سے مشورہ کرنا ہے، ہر ایک سے مشورہ کرنا ہے اور عمل بھی نہیں کرنا، عمل بھی۔ تو یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے کہ ہر ایک سے مشورہ کرنا، صحیح۔ اچھا یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو مشورہ دینا، صحیح۔ تو دونوں عادتیں یہ اچھی نہیں ہے۔ اچھی چیز کیا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اور وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص ہو، وہ آپ کے لیے ایسی بات بتا سکے جو آپ کے لیے فائدے کی بات ہو سکتی ہے، تو اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ یعنی اس کا تجربہ کار ہونا بھی ضروری ہے اور آپ سے مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ پتہ لگے گا تھوڑا سا ہمیں اتنا سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ مجھے اس فیلڈ کے حوالے سے کس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ہمیں اپنا ایک جو سینس ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ کہ بھائی اس فیلڈ کی ان کا تجربہ ہے، مفتی صاحب ہے ماشاءاللہ، تو اگر مجھے افتاء کے حوالے سے مشورہ کرنا ہوگا تو اگر میں کسی مفتی صاحب سے مشورہ کروں گا تو وہ رہنمائی کر سکیں گے۔ اقتصادیات والے بھی آپ کے ساتھ، اقتصادیات والے ساتھ موجود ہیں، تو اگر مجھے اس فیلڈ کا مشورہ کرنا ہوگا تو ان سے مشورہ کروں گا تو یہ رہنمائی کر دیں گے۔ تو جو جس فیلڈ کا ہے اگر اس سے مشورہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو پہلی گفتگو ہوئی کہ محنت کے ساتھ مستقل مزاجی، ہمارے یہاں مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ آج پودا بویا، آج بیج بویا، کل درخت لگے اور پرسوں پھل کھا لوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی آج اگر بیج بویا ہے تو 8 ٹائم کے بعد وہ درخت بنے گا اور 8 ٹائم کے بعد جا کے وہ پھل دے گا۔ یہ بہت ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دو دھچکے ایسے لگتے ہیں چھوٹے موٹے ہی، بندہ کہتا ہے بس بھائی ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا ہم فیس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی کار فرما ہوتا ہے کہ بھائی فوراً رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ بھائی آپ نے اپنا کام مستقل مزاجی سے کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا پھر آپ کا نام ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دکان چلے گی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں گے، آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ فوراً نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا کبھی ہوتا یوں ہے ماجد بھائی کہ کامیابی کی راہ میں نا رکاوٹیں بہت ساری آتی ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جو کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بات درست ہے کہ کامیابی کے لیے راہ میں جو ہے رکاوٹیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں آ رہی ہے۔ ایک تو بندہ اپنے اوپر بھی غور کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کے حل کے لیے کہ ان رکاوٹوں کو میں کس طرح دور کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی شخص کسی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے یا کوئی کام بڑا کرنا چاہتا ہے، تو ایک تو جو اہم بات اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے موڈ پر کام نہ کرے۔ موڈی جو بندے ہوتے ہیں وہ کہ اب موڈ ہوا تو میں نے یہ کام کر لیا، اب موڈ ہوا تو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ نے 10 دنوں کا کام کر لیا، اس کے بعد آپ 1 مہینے تک سوتے رہے۔ پھر تو اب وہ جو آپ کا جو گول تھا جس میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی تھی، چونکہ آپ اپنی موڈ پر چل رہے ہیں اور ایک مستقل مزاجی والی جو بات ابھی ڈسکس ہوئی اس پر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے بندے کو کامیابی حاصل کرنے میں۔ دوسرا یہ کہ ہر بندہ ہر فن مولا نہیں ہوتا،
اور ہر بندے کی صلاحیتیں دوسروں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی بھی شخص اپنے اوپر اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز دائر کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، تو اس حساب سے اگر وہ کوئی چیز نہ کر سکے تو وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں اس میں ناکام ہو گیا، حالانکہ وہ بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے، اور جو جتنی وہ طاقت رکھتا تھا، جتنی وہ اس کے پاس صلاحیتیں ہوتی تھیں، اس کے حساب سے اس نے بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پر غور نہیں کر رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کامیابی کا جو گول سیٹ کیا تھا وہ فلاں ایکسپیکٹیشنز تھیں جو بہت زیادہ تھیں اس کے حساب سے. تو جو ہائر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بندہ اگر اس کو اچیو نہیں کرتا تو پھر وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا. اب گھوڑے کا کام اب بکرے سے نہیں لے سکتے، گھوڑا الگ کام کرے گا، بکرا الگ کام کرے گا. تو ہر ایک کا جو وہ مطلب صلاحیتوں کا مدار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس حساب سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو اب آپ نے یہ اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ کر لیا یا اپنے اوپر یہ لازم کر لیا میں نے اس طرح کرنا ہے کام، لیکن آپ کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح وہ کام کر سکیں. ہاں آپ دوسرا کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ والی چیز چاہیے جو دوسرا کر رہا ہے. جی تو اس پر غور کیا جائے تو بندہ پھر اگر یہ سوچ آتی ویسے کیوں ہے؟ یہ اس سوچ کا ایک وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو دوسرا کام کر رہا ہے جی اس کو اس کام پر زیادہ تعریفیں مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے، یا لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، آ رہا ہے، یا اس کا فیوچر اچھا ہونے والا ہے. تو ہر شخص اپنے اوپر غور کر لے. اصل میں ایک ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ شہرت چاہتا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار دوسرا شخص جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو زیادہ شہرت مل رہی ہے اور اس کے پاس شہرت نہیں ہے، تو اب وہ کوشش کرے گا کہ میں بھی یہی کام کروں کہ مجھے زیادہ شہرت مل جائے. یا وہ مال کا طلبگار ہے، اب وہ دوسرے شخص کو دیکھے گا کہ اس کو زیادہ مال مل رہا ہے، اب وہ کام کرنا چاہے گا کہ جس میں مال زیادہ ہو. لیکن غور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہر شخص کو صلاحیتیں ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہوتا ہے. اگر وہ اس کو اس کے ذریعے یعنی اس کو اپنے پریکٹس میں لے کر آئے اور اس کو جانچ لے اچھے انداز میں تو وہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے، چھوٹا کام تو نہیں ہوتا. تو یہ کامیابی کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. اپنے آپ کو پہچانے. آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے بارے میں تو غور کریں، آپ کیا ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے. آپ یہ سوچ کر کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، دیگر جو صلاحیت ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جسے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے. بہت پیاری توجہ دلائی ہمارے ماجد بھائی نے کہ جس کے پاس وہ صلاحیت ہے نا، آپ کے پاس کوئی دوسری صلاحیت ہے، آپ بھی وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن آپ راستہ دوسرا اختیار کریں. آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی دلچسپی کہاں پر ہے. میں پھر وہ مفتی صاحب کی بات کی طرف ہی آؤں گا کہ جو مفتی صاحب نے کہا تھا نا کہ دلچسپی بعض اوقات بندے کے لیے مشکل کام کو بھی آسان کر دیتی ہے، اور بعض اوقات دلچسپی نہ ہو اور آسان کام بھی بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس راہ کے مسافر نہ بنے کہ جو راستہ آپ کے لیے مشکل ہے، جہاں آپ کی دلچسپی نہیں ہے. آپ اس کے بینیفٹ تو دیکھ رہے ہیں، اس کے فوائد تو دیکھ رہے ہیں، اس کے ثمرات تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بندے کو حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اس راہ تک اس کی دلچسپی کتنی تھی، اچھا اس کی لگن کتنی ہے، اس کی کوشش کس قدر زیادہ. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یا میری مصروفیات ایسی ہیں یا میرا جو نالج ہے، تعلیم ہے، وہ اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے، تو میں اس راہ پر نہیں چل سکتا، لیکن میں بہت اچھا یہ کام کر سکتا ہوں اور بڑے احسن انداز میں کر سکتا ہوں. تو آپ اس راستے کے مسافر بنے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کامیابی کس طرح ملتی ہے. انشاءاللہ آپ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. مزید کچھ فرما رہے ماجد بھائی، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے کامیابی. اچھا مفتی صاحب، میں ایک سوال کامیابی کے حوالے سے بڑھا کر پھر کچھ شرعی سوالات بھی آپ کی طرف لیتا ہوں. ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر کون نہیں یہ چاہتا کہ اس کا بچوں کا فیوچر اچھا ہو، مستقبل اچھا ہو. تو ہم کسی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں بچے کو، تو ایک تو یہ ہے نا کہ بچے کی دلچسپی کس میں ہے کس میں نہیں ہے.
کیا ہم شروع سے ہی بچے کو اپنی چاہت کے مطابق اس کے دل میں اس چیز کی محبت ڈال کر دلچسپی لے جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، میری خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم بن جائے، تو اس کے لیے کیا اچھا عالم بن جائے یہ میری خواہش ہے، بڑا ہو کر بچے کی خواہش کیا ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن میں شروع سے اس کے لیے کوئی کوشش کروں، محنت کروں، اس کے ذہن میں کچھ ڈالتا رہوں، کچھ باتیں کرتا رہوں تاکہ یہ عالم بن جائے. تو کیا اسی طرح دنیاوی اعتبار سے جو افراد سوچتے ہیں کہ بچے اس راہ پر چلے جائیں، یہ کام کر لیں، یہاں تک پہنچ جائیں، تو وہ شروع سے کچھ سکھائیں گے یا کس عمر میں آ کر بچے کو سکھایا جائے کہ یہ کامیابی ہے اور اس کے لیے تم کوشش کرو؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں یا تصویر کے دو رخ ہیں. جی. آپ عالم اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یار میرا بھی نام ہوگا کہ فلاں عالم کا باپ ہوں میں، جی ٹھیک ہے، یا آپ عالم اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یار آج کل اس میں پیسہ زیادہ ہے، اچھا تو یہ بڑے ہو کے جو بڑا جو وہ بندہ بنے گا اس اعتبار سے تو وہ آئے گا، یا آپ عالم اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یار یہ میری آخرت کے لیے جو ہے وہ کفارہ بن جائے، یہ میری جو ہے وہ آخرت کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے، یا اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے کہ یہ علم دین حاصل کر سکے. تو جب آپ کی دنیاوی غرض آ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی ان چیزوں سے اس کا اختلاف رائے بھی ہوگا. لیکن جب آپ کا مقصد آخرت ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ ہر مومن کا مقصد جو آخرت ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. جی. تو وہ بچے کا بڑے ہو کر بھی وہی بننا ہے. جی. اس میں شیطان کی وجہ سے انسان بسا اوقات بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، لیکن بندہ مومن کی فطرت کے اندر کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف ہی رجوع ہے. کیا بات. تو جب آپ اس پوائنٹ کو لے کے بچے کو سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ نے عالم دین اس لیے بننا ہے کہ عالم دین کے یہ فضائل ہیں، جی، علم دین کے بدلے میں ہمیں یہ نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے اور ہم اس کو راضی کرنے والے جو ہے وہ بن رہے ہیں، علم دین کے ذریعے سے یہ فوائد حاصل ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، حضور کا کل قیامت کے دن جو ہے وہ قرب ملے گا، پھر دنیا کے اندر العلماء ورثۃ الانبیاء کا آپ جو ہے وہ بنیں گے، مصداق بنیں گے. تو جب یہ باتیں آپ بچے کے ذہن، آپ کے ذہن میں یہی پوائنٹ ہے، تو پھر اب یہ وہ ہے جو تربیت اولاد ہے، جی، جو ایک مسلمان والد یا والدہ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے. جی. وہ یہ ہے، تو وہ تربیت تو آپ نے اس کی کرنی ہے. اب چاہے وہ اپنے اس علم دین کو پروفیشن نہ بنائے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے ذریعے سے کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، وہ عالم دین بھی ہو اور اس کے بعد چاہے وہ آگے آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، وہ چاہے آگے جو ہے وہ جناب بزنس مین ہو، وہ چاہے آگے جو ہے وہ پائلٹ ہو یا کوئی بھی ہو. تو علم دین کا حصول اس لیے تو نہیں ہے کہ جناب اس کے ذریعے سے ارننگ کرنی ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں کس طرح گزارنی ہے یہ سیکھنا ہے. کیا بات ہے. جب اس طور پر ہم بچے کو لے کے چلیں گے تو اس کے ذہن میں یہ بات بالکل جو ہے وہ ڈالیں گے. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ آپ جب دنیاوی اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ بھئی میرا بچہ جو ہے وہ پائلٹ بنے کیونکہ میں پائلٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اب بچے کے ذہن میں وہ بات جو ہے وہ ڈال رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو بننا ہی نہیں چاہتا پائلٹ، لیکن میرے ابا نے اتنی میری اس پٹری پہ مجھے چڑھا دیا کہ اب اگر میں اس سے اتروں تو جس پہ میں جانا چاہتا ہوں وہاں بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اور جس پر یہ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس پر تو میں ویسے ہی نہیں چل سکتا. تو وہ پھر بڑا جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے ایک ہوتی ہے بیسک جو ہے وہ نالج یا بیسک جو ہے وہ ایجوکیشن، اور پلس اس کے ساتھ بیسک اسکلز، وہ تو آپ جو ہے وہ ایک حد تک لے کر جاتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں اپنے اس میں، تو کسی نے بچوں کو جو ہے وہ میٹرک کروانا ہے تو بھائی ایک بنیادی طور پہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یار سائنس سے میٹرک جو ہے وہ کروانا ہے، کہ یہ وہ ایک ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد آگے بہت صحیح. اگر آپ نے شروع میں ہی میٹرک آرٹس سے لے لیا تو اب نتیجہ یہ ہے کہ جتنی سائنس کی فیلڈز تھیں وہ تو کلوز ہو گئی شروع سے ہی آپ کی. اچھا، اب بچے نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یار میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، وہ میٹرک کے بعد ہی کچھ اس کا عقل و شعور آئے گا نا. لیکن مثلا اگر 13 یا 15 سال میں آگے اس کا میٹرک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے تو والدین ہی ہیں جنہوں نے اس کو میٹریکولیشن میں ڈالنا ہے یا او لیول میں ڈالنا ہے یا جس بھی اس میں ڈالنا ہے. یوں بیسک کی طرف آپ لے کر جاتے ہیں بطور والدین. آگے پھر بچے کی اپنی سمجھ بھی دیکھی جاتی ہے، بچے کا اپنا ذوق شوق بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا اپنا مائنڈ بھی دیکھا جاتا ہے. پھر اس کی روشنی کے اندر والدین کو چاہیے کہ اس کے سامنے آپشنز جو ہے وہ رکھیں. اچھا، پھر ان آپشنز میں یا پروفیشنز میں یہ بات جو بنیادی ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں
آپشن یا پروفیشن میں جو چیز بنیادی چیز رکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ کس پروفیشن یا آپشن سے انکم کتنی ہے. جی. وہ حلال ہے یا حرام اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ یہ بنیادی چیز ہے. جی. ایک بچہ کوئی بھی ایسا پروفیشن اختیار کرنے کی طرف جاتا ہے یا والدین جو ہے وہ بولتے ہیں لیکن اس میں ہے حرام، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی پوری زندگی لگ جائے گی. اس کے بعد جب وہ اس نہج پر پہنچے گا اور اس وقت جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یار یہ جس فیلڈ کے اوپر میں نے اپنی زندگی لگا دی، آج میں اس میں بیٹھا ہوں، تو اس کی اکثر جابز جو ہے وہ حرام ہے. جی. تو نتیجہ یہ کہ میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کروں، کوئی نئی چیز کا آغاز جو ہے وہ کروں. تو اس لیے اس چیز کو بھی بہت ضروری میں دیکھنا ضروری ہے کہ آپ پروفیشن وہ اختیار کریں جس کے اندر حلال ہو. جی. اور حلال کا اسکوپ بڑا ہو. وجہ یہ ہے کہ جب اسکوپ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرف بڑھتے ہیں نا جی تو آگے جا کے آزمائشیں آتی ہیں، تو اس وقت پھر انسان بسا اوقات ہر شخص اپنے آپ کو اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک طرف اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ پوری انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کے اندر یہی جاب ہے جو کہ حلال جاب ہے، وہاں پر مل رہے ہیں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے. جی. لیکن اسی جاب کے اوپر اسی انڈسٹری میں جو حرام ذرائع ہیں وہاں پر مل رہے ہیں 5 لاکھ روپے. تو اب 4 لاکھ چھوڑ کر جو ہے وہ 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کرنا، یہ اولیاء اللہ کی پہچان کہیں کہ فی زمانہ ہوگی کہ وہ اولیاء اللہ میں سے جو ہے وہ ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں کو بہرحال جو ہے وہ بنیادی طور پر سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد بچے کو آپشنز دیں، ہر ایک کے مائنس پلس جو ہے وہ آپ بتائیں، اور پھر اس کے وہ جس طرف بڑھے اور اس کے اندر نقصان نہ ہو تو اس پر اس کی مدد کریں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بچوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے تو بعض اوقات بلکہ اکثر والدین ہی چاہتے ہیں کہ بچہ کامیاب ہو. جی. لیکن بعض اوقات بچے کی ناکامی کا سبب اس کے بڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ چاہتے تو ہیں کہ اس کو کامیاب کریں لیکن ایسی چیزیں وہ کر جاتے ہیں جو بچے کو ڈسہارٹ بھی کر دیتی ہیں. جیسے کہ اب ایک بچہ ہے وہ بھی 3 یا 4 کلاس میں ہے لیکن اس سے اتنی توقعات کر لی جاتی ہیں جو اس کے اندر وہ صلاحیت ابھی نہیں ہے. وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. جیسے کہ اب یہ انگلش میں فلاں جو اسٹوڈنٹ ہے کلاس کے اندر جی یہ اس کی کے لیول کا ہونا چاہیے. جی. یعنی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی کے بچوں سے یا بہن کے بچوں سے یا فیملی کے کسی اور ممبر سے یا کلاس کے کسی اور اسٹوڈنٹ سے. اچھا اب اس کو پریشر دیا جا رہا ہوتا ہے جی کہ تم تو ایسا نہیں کر رہے، تم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو اتنا تم پہ خرچ کر رہے ہیں یا ہم تو تمہارے اتنی محنت کر رہے ہیں. اب بعض اوقات بچہ کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جی وہ اسٹارٹ میں تو اس پریشر کو لیتا ہے لیکن اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. تو ٹائم اس کو لگتا ہے اور وہ ڈس ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر لیں اس کو ہم تو وہ ضدی بھی بن جاتا ہے. جی. تو کامیابی خود بھی حاصل کرنی ہے اور اگر ہم کسی کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں جی تو اس کو بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کامیاب کسی کو بناتے کیسے. جی. یعنی کامیاب بنانا بھی ایک کامیاب ہونے کی علامت ہے. کیا بات ہے. لیکن اس کے لیے بہت محنت، یعنی یہ پورا ایک یعنی چھوٹا کام نہیں ہے یہ. جی. بچوں کی تربیت پر اگر ہم دیکھیں تو احادیث طیبہ موجود ہیں. نماز کس ٹائم تک بچوں کو کس انداز میں پڑھانے کا کہنا ہے، اس کو عادی کیسے بنانا ہے. اچھا روزوں کے حوالے سے تربیت ہے، پھر ان کو اخلاقیات کے حوالے سے تربیت ہے. پھر ان کے اندر جو بھی بری چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں تو کس انداز سے ان کو موو کرنا ہے. بچوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ یعنی ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ جی ایکٹیو تو ہاں ان کے اندر انرجی ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس کو یعنی اسپینڈ کریں گے. جی. اچھا اب ہمارے یہاں جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو، جی یہ مت کرو اور یہ کرو، یہ مت کرو یہ کرو. اب بچے کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ اچھلے گا، وہ کودے گا، وہ بھاگے گا. اگر بار بار یہی کہا جائے کہ یہ مت بھاگو مت بھاگو مت بھاگو تو وہ روبوٹ تو ہے نہیں. جی. کہ وہ سوئچ آن کیا تو ٹھیک ہے چلنا شروع ہو گیا، آف کیا تو رک گیا. اب اس کی انرجی کو ہمیں کہاں پر اس کو لگانا ہے کہ اس کا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے جی اور اس کی جو چیز ہے یعنی جو کام کر رہا ہے وہ برا بھی نہ ہو. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز سیکھنے ضروری ہے کہ بچوں کو کامیاب کیسے بنانا ہے اور ان سے وہی توقعات رکھیں جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے. اور بچوں کو ٹائم دیں. جی ٹائم دیں تاکہ جب بعض بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اولاد بڑی بھی ہو جائے نا پھر بھی جملہ کہتے ہیں تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. جی. تم تو کچھ ہی نہیں کر سکتے. اچھا یہ جملہ اتنا یعنی ڈس ہارڈ کرنے والا ہے. بسا اوقات بندہ بالکل بہت کوشش بھی کر رہا ہوں تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب میرے بارے میں سب کا ذہن ہے میں کچھ نہیں کر سکتا لوور پھر میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو یہ ویسے جو آپ بات فرما رہے ہیں نا فضائل بھائی یہ والدین کے لیے بھی
اور اساتذہ اکرام کے لیے بہت ضروری ہے. بڑے بھائی ہیں جو بھی سرپرست ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ بچوں کو یوں کمپیئر نہ کریں. اچھا بسا اوقات یہ جو میٹرک کے رزلٹ آتے ہیں نا تو اس وقت بڑا سنبھلنا والا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں سے کم نمبر آئے نا تمہارے تو تمہاری خیر نہیں ہے, تمہارے گھر میں انٹری نہیں ہے, تو یوں ہوگا وہ ہوگا. مجھے ایک خبر معلوم چلی تھی کہ میٹرک کا رزلٹ آیا تو بعض نوجوانوں نے خودکشی کر لی. اس کا وہی وجہ اگر تھوڑی سی غور کریں گے نا کہ کیوں خودکشی کی, تو اس کا ایک وجہ آپ کے سامنے یہی آئے گی کہ یہ کمپیئر چل رہا تھا کہ فلاں کے نمبر زیادہ, فلاں آگے, فلاں آگے, فلاں آگے, تم پیچھے, تم پیچھے, تم پیچھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے رزلٹ اس کا واقعتاً کمزور آیا, کم آیا, یا سپلی آ گئی, یا فیل ہو گیا, بالکل ہی فیل ہو گیا, نہیں چل سکا. لیکن اب اسے خوف یہ تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو مجھے ایک بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. والدین سے گزارش ہے یہاں اپنے بچوں کو اسپیس دیں, انہیں پیار دیں. غلطی ہو جاتی ہے, کہیں آپ کو ناکامی لگتی ہے, لیکن آپ اس ناکامی کو بھی سدھار سکتے ہیں, اس غلطی کو بھی سدھار سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جب بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, یعنی اس کی جان ہی نہ رہی, اب ساری زندگی کا روگ آپ لے کر بیٹھیں گے اور ساری زندگی پچھتائیں گے کہ کاش میں یوں کمپیئر نہ کرتا, یوں اپنے بچے کو ٹارچر نہ کرتا, یوں اس کو ڈسارٹ نہ کرتا, تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میرا بچہ اب میرے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کی اولاد بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کریں. تو چھوڑ دیں زمانہ کیا کر رہا ہے, زمانے کو چھوڑ دیں. آپ کا بچہ بہت سوچ میں اچھا ہے, آپ یہ ذہن بنا لیں کہ بہت اچھا ہے, میری اولاد ہے نا بہت اچھی ہے, میں اس کو کامیاب کروں گا, میں کوشش کروں گا جہاں تک لے کر جانے کی, جہاں اس کی سوچ ہے, جس طرف جانا چاہتا ہے, میں کوششیں کر جو شریعت مطہرہ کی تقاضے ہیں ان کے مطابق میں اپنے بچے کو لے کر چلوں گا, تو انشاءاللہ میرا بچہ کامیاب ہوگا. آپ بھی خوش رہیں گے, آپ کی اولاد بھی خوش رہے گی. یہ بات بات پہ ٹارچر کرنا, ڈسارٹ کرنا, کہیں یہ بہت بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے, اس کو آپ ضرور دیکھیے. اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جب تم نابینا کو چلاؤ تو الٹا ہاتھ پکڑ کے چلاؤ, اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جی مفتی صاحب میرے علم میں نہیں ہے, شرح حدیث دیکھ کر ہی کچھ کہہ سکوں گا اس کے اوپر کہ کیا حکمت ہے. جی ٹھیک ہو گیا, اگلی کال لیتے ہیں. پیارے شاہ صاحب, دل کرتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے, تو اس کی فضیلت بھی اگر ہے تو وہ بھی بتائیے گا. لیکن یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو اگر 3 بار پڑھیں تو 1 بار قرآن پاک ختم کرنے کے بارے میں سنا ہے, تو لیکن پہلی رکعت میں تو 3 بار پڑھ لیا, تو کیا دوسری رکعت میں بھی 3 بار پڑھیں گے یا 2 مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ رہنمائی فرما دیں. جی مفتی صاحب یہ فرضوں میں تکرار سورت جو ہے وہ مکروہ ہے, تو فرضوں میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ نوافل کے اندر ایسا کر سکتے ہیں, اور نوافل میں دونوں رکعتوں کے اندر 3 بار جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھا, اگر کوئی تکرار کرتا ہے, ایک تو مصحف یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرتا ہے, اور ایک ہے کہ بھولے سے کرتا ہے. بھولے سے کرے گا تو کیا حکم ہوگا, جان بوجھ کر کرے گا جو آپ نے جیسے فرمایا مکروہ ہے, تو کیا ان کی نماز بہر صورت ہو جائے گی؟ جی نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی. بھول کر ہوا کہ اگلی رکعت میں اس نے سورہ فلق پڑھنی تھی, لیکن جو ہے وہ منہ سے سورہ اخلاص ہی نکل گئی, تو جب شروع کر دی تو پھر حکم یہ ہے کہ اب اسے چھوڑے نہیں بلکہ اب اسی کو مکمل کرے. صحیح, ٹھیک ہے. اور جان بوجھ کر بھی پڑھی تو بھی ایسی صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. وہ فعل جو ہے وہ قرات کے اعتبار سے مکروہ ہے, تو نماز بہرحال ہو جائے گی, نماز دہرانا لازم نہیں. ٹھیک ہے. کل یہ سوال چلا تھا تو خصوصیت کے ساتھ میں نے عرض کی تھی کہ مفتی صاحب کی طرف ہم رجوع کریں گے. آج الحمدللہ ہماری رہنمائی بھی ہو گئی ہے. اچھا, آج کلام سن کر مزے کو مزہ آ گیا, بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا, ایک میسیج ہے, اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے اور تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ گھر بھی کرائے پر ہے اور گولڈ کے علاوہ کوئی ایسا جمع پونجی بھی نہیں ہے, تو کیا قربانی واجب ہو جائے گی؟ دیکھیے, قربانی کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ جو ہے وہ چاندی ہے. تو اگر سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ملکیت میں کوئی بھی اور مال حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے. اچھا, جب یہاں پر ہم مال کی بات کرتے ہیں تو صرف کرنسی یا چاندی یا مال تجارت نہیں, بلکہ اس کے علاوہ اضافی سامان بھی دیکھا جاتا ہے. جیسے خواتین کا جہیز کا وہ سامان جو کہ اضافی ہے, جی پیک رکھا ہوا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آ رہا, تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. تو لہٰذا اگر وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہوگا اور اس سامان کی اور اس زیور کی مالیت کو ملائیں
جی. اور یہ دونوں مل کے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی. اس کی مثال لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ عورت ہے، شادی ہو کر آئی، فریج اس کے پاس پیک جہیز میں اسے آیا. اب وہ فریج کھل نہیں رہا کیونکہ سسرال میں پہلے سے فریج موجود ہے، یا واشنگ مشین ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، اب وہ رکھا ہوا ہے. تو اس وقت وہ فریج یا واشنگ مشین کیا ہے، وہ ضروریات زندگی کی اضافی چیز ہے. تو اگر اس فریج یا واشنگ مشین کی ویلیو، مالیت اس سونے کے ساتھ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے گی تو قربانی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مصعب، ایک اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا مرغی کی اوجڑی حلال ہے، اور اگر اوجڑی حرام ہے تو اس کا شوربہ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اوجڑی تو مکروہ تحریمی ہے. اچھا وہ مرغی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، مرغی کی جو ہوتی ہے اس کو پوٹا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو پوٹے کے اندر جو اصل ہوتی ہے اوجڑی، وہ جھلی ہوتی ہے جو ناپاکی اور نجاست کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے. تو عام طور پہ اس میں جو پوٹا ہوتا ہے اس میں اس جھلی کو نکال دیا جاتا ہے. تو اگر وہ جھلی نکال دی تو پھر پیچھے جو وہ چربی بچتی ہے وہ جو ہے وہ بٹ کہلاتی ہے. بڑے جانوروں میں اسے بٹ کہتے ہیں اور مرغی کے اندر اسے جو ہے وہ پوٹا جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اگر اس کی نجاست والی جھلی ہٹا دی تو پھر جو پیچھے وہ گوشت یا جو چربی بچی ہوئی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نجاست والی جھلی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ پکایا ہے تو نہ پھر شوربہ کھا سکتے ہیں اور نہ اصل کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مصعب، سوال یہ ہے کہ میرے نانا ابو فوت ہو گئے اور اب پتہ چلا کہ ان پر قرض ہے. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تب دیں گے کہ جب گھر بکے گا، لیکن گھر بنانے میں یا بکنے میں بہت سارا وقت ہے. تو کیا اس سے میرے نانا ابو پر کوئی اثر ہوگا یا کوئی رکاوٹ یا عذاب ہوگا؟ دیکھیں، قرض کی ادائیگی کرنا یہ جو ہے وہ میت کے مال سے جو ہے وہ اس کا حق ہے اور یہ فوری طور پہ کرنی ہوگی. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ جب گھر بکے گا اس وقت دیں گے، بلکہ قرض خواہ کو فوری طور پہ دیا جائے گا. ہاں وہ مہلت دے دے تو الگ بات ہے. اب نانا پہ اس اعتبار سے ہے کہ ان کو اپنی اولاد کو بتا کر جانا چاہیے تھا، اس اعتبار سے تو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے بتایا پھر بھی جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہے تو اس کا گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ اولاد کے اوپر ہی جو ہے وہ گناہ ہوگا. اور اولاد پہ لازم ہے کہ کسی سے قرض لے کر وہ جو ہے وہ ان کا قرض ادا کر دیں، یا کچھ حصہ بیچ کر یا اپنے مال میں سے قرض ادا کر دیں کہ بھئی کل کو جب مکان بکے گا تو ہم اس میں سے لے لیں گے. یوں کریں، لیکن یوں ورثہ کو جو ہے وہ جو قرض خواہ ہیں ان کو جو ہے وہ لٹکا دینا کہ بھئی جب بکے گا جب دیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اچھا مصعب، کیا سوال یہ ہے کہ کیا منگیتر سے بات کی جا سکتی ہے؟ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، نکاح سے پہلے جو ہے وہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیاں ہیں. تو منگیتر جو ہوتی ہے وہ منگنی کی وجہ سے رشتہ قائم نہیں ہوتا نکاح کا، وہ ایک گفتگو ایک جو ہے وہ ایک رشتہ جڑتا ہے، لیکن وہ ایک عارضی رشتہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک گویا کہ اصل نکاح سے جو ہے وہ سارے احکام ہوتے ہیں. تو نکاح سے پہلے جو ہے وہ منگیتر کا آپس میں بات چیت کرنا وہ جائز نہیں ہے. اچھا، یہیں پر مصعب ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جہاں پر دیکھنے کی جہاں پر اجازت ہے، ایک مرتبہ آپ دیکھیں، تو کیا اس میں بھی ملاقات ہوگی، اس میں بات چیت ہوگی، اس میں خلوت میں جائیں گے، یعنی الگ میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بات چیت کریں گے، یہ اس کی کیا؟ صرف ایک نظر دیکھنے کی حدیث پاک میں اجازت ہے، اور اس میں یہی ہے کہ وہ علیحدگی میں تنہائی میں نہیں دیکھا جائے گا، فیملی ممبرز کی موجودگی میں دیکھا جائے. جیسے لڑکا اپنی خواتین کی موجودگی میں جو ہے وہ لڑکی کو جو ہے وہ ایک نظر دیکھ لے. تو یہ طریقہ، باقی اس میں بات چیت کرنا یا جناب اگلے فیوچر کی پلاننگ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ کرنا، تو اس کی شریعت میں اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. تو بس وہ ایک نظر جو ہے وہ دیکھنا ہے چہرے کے اعتبار سے. تو وہ ایک نظر اس کے لیے بھی سامنے آنا بھی ضروری نہیں ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. بس اوقات کبھی آڑ سے دکھا دیا جاتا ہے، کسی کھڑکی سے دکھا دیا جاتا ہے کہ بھیا آج کل فی زمانہ ڈیجیٹل دور ہے، آپ جو ہے تصویر دکھا دیتے ہیں. تصویر میں مسئلہ اوقات یہ ہوتا ہے آج کل آپ کو ہوتا ہے فلٹر کا دور ہے، تو جناب کیا سے کیا جو ہے وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں. تو یوں ٹھیک ہے، لائیو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بس وہ ایک نظر ہی دیکھنا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ گفتگو یا بات چیت یا آگے ان معاملات کے ساتھ نہیں ہے. اور تنہائی میں بہرحال یہ ملاقات ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جائز نہیں. ٹھیک ہو گیا. مصعب سے سوال ہے کہ کیا منت کے نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ منت واجبہ کے نفل جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، وہ پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہوں گے. صحیح. اچھا جی، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا زوال کے وقت ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں؟ ذکر و اذکار تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس وقت میں حکم ہی یہی ہے کہ آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کریم منع ہے، نماز جو ہے وہ منع ہوتی ہے. نماز پڑھنا تو خیر ناجائز ہی ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم کرنا ناجائز نہیں ہوتا لیکن منع ہوتا ہے. اور بہرحال ذکر و اذکار اور تسبیحات اب اس وقت میں کر سکتے ہیں. ویسے تو زوال کا وقت انہوں نے کہا، عام طور پہ عوام جو ہے وہ زوال کے وقت مکروہ وقت کو کہتے ہیں، لیکن اصل جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہ مکروہ وقت نہیں ہوتا، وہ ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے جب سورج زائل ہوتا ہے، زوال پذیر ہوتا ہے،
تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جی. لیکن بہرحال اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جس وقت سورج جو بالکل اوپر ہوتا ہے سر پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکروہ وقت, تو اس وقت کو ہی عوام زوال کا وقت کہتے ہیں. بہرحال اس وقت میں بھی ذکر و اذکار اور تسبیحات کسی بھی وقت منع نہیں. صحیح. کیا واش روم کے اندر واش روم کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ واش روم کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے واش روم کی جو ہے وہ دعا. باہر جو ہے پڑھیں گے. اٹیچ بات ہے اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے. بسا اوقات جو ہے وہ باتھ روم اور ٹوائلٹ دونوں جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہوتے ہیں, اوپن ہوتے ہیں. ایک ہے کہ بیچ میں پراپر جو ہے وہ پارٹیشن ہے, پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کا وضو خانہ باہر ہے اور پراپر پارٹیشن ہے تو آپ وضو خانے کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں ایسا نہیں ہوتا, کامن ہوتا ہے, تو پھر وہاں پر آپ بالکل باہر سے دعا پڑھ کے اندر جائیں. صحیح. اچھا جی, میسج ہے السلام علیکم یا سعیدی. جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ. آج کا موضوع کامیابی کی رفتار بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے, آمین. انہوں نے کلام سننا ہے مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. غلام نبی بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا, ایک اور میسج ہے مفتی صاحب سے. سوال یہ ہے کہ کتنی گندم ہو تو عشر واجب ہوتا ہے؟ کیا 1 من گندم پر بھی عشر واجب ہوگا؟ 1 کلو پر بھی جو ہے وہ عشر جو ہے وہ واجب ہوگا. تو یہ جو نصاب کی ہم بات کرتے ہیں وہ زکوٰۃ میں عشر میں نہیں, عشر کی جو بھی پیداوار ہوگی وہ تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو اس کے اوپر جو ہے وہ عشر واجب ہوگا. جی. اچھا, ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ جب والدین کی لڑائی ہو تو اولاد بولتی ہے ماں باپ کے آگے, تو بعد میں معافی مانگ لی جاتی ہے, تو کیا معافی مل جائے گی؟ والدہ کا انتقال ہو گیا. دیکھیں, اولاد کو بہرحال والدین کی لڑائی میں جو ہے وہ صلح صفائی کے لیے تو آنا چاہیے, لیکن کسی ایک کی فیور لیتے ہوئے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سخت لہجہ اختیار کرنا یا جناب جو ہے وہ زبان درازی کرنا یا خدا نخواستہ بعض لوگ ہاتھا پائی تک جو ہے وہ آ جاتے ہیں, تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں, ان کا آپس کا معاملہ ہے, لیکن اولاد کے لیے دونوں قابل احترام ہیں. تو اولاد کو صلح صفائی کے لیے تو سمجھانے کے طور پہ تو جائیں کہ ابو چلیں چھوڑیں اس معاملے کو, معاف کر دیں, امی آپ چھوڑیں اس معاملے کو, معاف کر دیں, یوں تو ٹھیک ہے. لیکن فیور لیں کہ نہیں ابو آپ نے بہت غلط کیا اور آپ نے یوں کیا وہ کیا, یہ نہیں. اولاً تو وہ سمجھیں گے نہیں آپ کی بات, دوسرا یہ کہ وہ ان کے حق میں یہ چیز کیا ہوگی, ان کو تکلیف پہنچانے والی ہوگی. اور قرآن میں جو ہے والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا, تو یقیناً یہ چیز ان کے لیے اف سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑی چیز ہوگی. تو معمولی چیز بھی جو ان کو تکلیف پہنچائے, اگرچہ وہ اس کے اندر وہ غلطی پر ہوں, لیکن وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. جی. اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ان کی غلطی کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کرے یا ان کو جو ہے وہ اس چیز کا ایسا احساس دلائے کہ جو ان کو اولاد کے رویے سے تکلیف پہنچے. تو اس کے اندر بہرحال والدین کے ساتھ اگر زندگی میں ایسا ہوا ہے تو اب تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور والدین کے لیے کثرت سے استغفار کریں. والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ اس سے جو ہے وہ والد یا والدہ کو قبر کے اندر بھی خوشی ہوگی, تو یوں ایک بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اچھا مطلب ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز وتر میں سورہ ملانا لازمی ہے؟ اگر میں نے پہلے سورت پڑھ دی یا بعد میں سورت پڑھی ہے, یہ خیر مجھے سمجھنے بھی ان کا مشکل ہو رہا ہے. نماز وتر کی دیکھیں تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. جی. تو اگر کسی نے آگے پیچھے کر دی, سورت پہلے ملا لی, فاتحہ بعد میں پڑھی, تو بھول کر ایسا ہوا تو نماز میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنی ہے, تو دعائے قنوت جو ہے وہ سورت کے بعد پڑھنی ہے. اگر کسی نے پہلے دعائے قنوت پڑھ لی بعد میں سورت پڑھی تو یہ بھی جائز نہیں, اس سے بھی سجدہ سہو جو ہے اس کے اوپر لازم ہوگا. ایسا کمبل کہ جس پر جانور کی تصویر بنی ہو اسے مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟ اولاً تو بچنا چاہیے ایسی کسی بھی چیز کے جو ہے وہ استعمال سے بھی اور جو ہے وہ اس کو لے جانے سے بھی. لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ جو کمبل ہوتا ہے وہ زینت کے طور پہ رکھا نہیں جاتا کہ آپ جو ہے تعظیم کے طور پہ رکھے جا رہے ہیں, بلکہ وہ اوڑھا گیا ہے, وہ پیروں میں بھی جو ہے وہ آ رہا ہے, نیچے بھی آپ کے بدن کے آ رہا ہے, تو اس لیے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں. ہاں مسجد کے اندر بہرحال لے جانے سے بچنا چاہیے. اچھا آخری ایک سوال مفتی صاحب میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا. یہ احمد رضا بھائی ہیں, ہمیں فیس بک پہ میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور ابھی سلام نہیں پھیرا, تو کیا سلام پھیرنے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے میں آ جاؤں؟ دعائے قنوت جب آپ کی چھوٹ گئی تو اب آپ رکوع میں بھی چلے گئے تو آپ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے. اب آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے. یہ تو خیر سلام کا کہہ رہے ہیں کہ سلام سے میں واپس پلٹ کے آ جاؤں,
اگر آپ نے صرف رکوع بھی کر لیا، آپ رکوع کے لیے جھک گئے، اب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ واپس پلٹ کر آئیں، بلکہ حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کنٹینیو کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو وہ سجدہ سہو جو ہے وہ اس دعائے قنوت کے ازالے کے لیے، اس غلطی کے ازالے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چلیں جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کو ہم رخصت کریں گے اور عدنان بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کچھ فرمائش بھی آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ماشاء اللہ، کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالز مزید ہیں، آپ کی کال لیتے ہیں جی، کال دیجیے۔ محمد احتشام اتاری خانیوال سے، سید صاحب آپ سے گزارش ہے فیملی کے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے والی نعت سنا دیجیے۔ مدینہ 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 جب رنگ پر ہے بہاریں مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، بہت شکریہ آپ کا جی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ سر محمد رمضان بول رہا ہوں، ضلع بکھر سے، ساتھ میں گاؤں ہے۔ میں نے نئی ڈش لگائی ہے، میں نے آپ کا اسپیشل میں کہ یہ لگانا ہے مدنی چینل، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، بہت خوش ہوتا ہوں۔ مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے باقاعدہ یہ ڈش لگوائی اور پروگرام دیکھنے کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں۔ مدنی چینل آپ کے گھر میں چلتا رہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیے گا آپ گھر میں، بچوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، نوجوانوں، اپنے خود کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اللہ نے چاہا موقع ملے گا۔ اس کی برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کلیاق صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ شاہ صاحب ایک کلام سننا ہے کہ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میں سجاد علی کوڑک ملک سے، کلیانگ صلی اللہ کہتے کہتے میں مرحبا کہتے ہیں، نعت سنا دیں۔ جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد واصف ارشد، میں بصیر پور سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کلام سنا دیں۔ ان انتہا فیہا صبا یومن الى عود الحرم بلغ صلامی رودتا فیہا النبی المحترم۔ بہت شکریہ آپ کا جی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک صاحب کو بار بار مکہ مدینہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، اس کلام کی بھی فرمائش کی گئی ہے۔ امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش کی گئی ہے۔ فیس بک پر ہمیں جن عاشقان رسول نے میسیج کیے ہیں، فیس بک پر ہمارا مدنی چینل لائیو کے نام سے پیج ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے اپنے پاس سیو کر لیجئے، فالو کر لیجئے، اور پھر نیکی کی دعوت کو شیئر بھی کیا کریں۔ اچھا، آپ میں سے کتنے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت کو شیئر کیا؟ اگر آپ کمنٹس میں بھی بتائیں گے کہ میں نے الحمدللہ اسے آگے شیئر کر دیا، تو ہماری بھی دلجوئی ہوگی، انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ آپ نیکی کی دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یوں بھی بیان بھی کر دیا کرے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو جی۔ کچھ میسیج ہیں ہمارے مدینہ بھائی۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت زبردست ہے، کامیابی کی رفتار۔ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے، نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی۔ کیا فرماتے ہیں آپ کہ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ فضائل بھائی، یہ تو بیسک ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز تو کرنی پڑے گی۔ یعنی بات وہی ہے کہ ہر ایک کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں ہوا جاتا جی، بلکہ جو رب کے حکم ہیں، جو احادیث میں ہمیں ارشادات ہیں،
جی ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے. جی یعنی کامیابی، حقیقی کامیابی وہی ہے جو اللہ پاک جس کو کامیابی ارشاد فرمایا ہے، چاہے وہ اب دنیاوی امور کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اخروی امور کے لحاظ سے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. فیصل اتاری ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. شہزاد خان بھائی کہہ رہے ہیں شاہد بھائی کے لیے دعا کریں جی. اللہ تعالیٰ شاہد بھائی کو کامیاب فرمائے جی، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. محمد محسن قریشی بھائی ہیں، درس نظامی کے حوالے سے کہا جی آپ کوئی پروگرام کریں جی. انشاءاللہ ان دنوں داخلے جاری ہیں، اللہ کرے کہ عاشقان رسول زیادہ سے زیادہ جامعات المدینہ میں داخلہ لیں، درس نظامی کریں، عالم بنیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. علی شیر بھائی بہت شکریہ آپ کا جی. محمد رضا اتاری ہیں، اچھا محمد زاہد ہیں ہمارے ساتھ. اچھا اسی طرح عبد النبی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اللہ پاک خوش رکھے جی آپ کو. انصاری صاحب ہیں، مفتی صاحب سے سوال جو کیا ہم نے آگے بڑھا دیا تھا جی. اچھا عابد بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اسی طرح شاہد قادری اتاری ہیں، خوش رہیں آباد رہیں. اچھا جی حافظ محمد رؤوف احمد اتاری فیصل آباد سے الحمدللہ مدنی چینل کے ہر پروگرام کو شیئر کرتے ہیں فیس بک پر بھی. بہت شکریہ آپ کا جی. خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یونس خان بھائی اللہ پاک اپنی رحمت سے جس بیماری کا آپ نے ذکر کیا ہے 8 سال سے بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، رحمت کی خاص نظر فرمائے. فیصل اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی ثاقب بھائی میری خالہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے. یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے، اللہ اکبر. اسی طرح احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، شہزاد خان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اور کچھ دعاؤں کے میسج بھی ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. کلام سننا ہے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے جی. طیبہ دکھا دے مولا مولا، 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 طیبہ دکھا دے مولا. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دیدارا مدینہ، سہانا سہانا دیدارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا. سب کو طیبہ دکھا دے مولا. یہاں پیار کعبہ، وہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو. لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا مولا، طیبہ دکھا دے مولا. طیبہ
دکھا دے مولا مولا طیبہ دکھا دے مولا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی کہیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی کہیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی کہیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہار زمین و فلک سمک و سمک مسک کا نشان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزائے میرن ایسے ملن گے امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و سسی خلیل و نجیب
بسی ہو صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا ہے یہاں تمہارے لیے ہماری زبان تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے میرے سرکار ہے نہیں کوئی کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لیکن رضا نے میں سخن اس پہ کہہ دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دل تڑپ اٹھا ہے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے اور میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا یا رسول اللہ میرے آقا میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے یا رسول اللہ انظر غالنا
من مغرق خذ يدي ساغر لنا اشغالنا میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی کھول دیا جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے آئے ہیں بچانے کے لیے جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے اور تجھ سے بدکار کو محشر میں مجھ سیاہ کاروں خطا کار کو محشر میں ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے محشر گیا کر محشر کس بات کا غم کو ڈر دل کے سناخا ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے مجھ گناہگار خطا کار کو محشر میں ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے باغ جنت کے ہیں بہرے مدغ خانے اہل بیت باغ جنت کے بغیرے مدغ خانے اہل بیت باغ جنت کے بغیرے مدغ خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا
خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے غسل، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم کو مجدار کا اے دشمنان اہل اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے مزارات پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اللہ کرے کہ ہمارے سینوں میں رچی رہے بسی رہے۔ انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اللہ نے چاہا ہمیں حضور کے قدموں تک پہنچائے گی، اور انشاءاللہ حضور کے دامن سے جڑ کر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حضور کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کامیابی کی رفتار ہے۔ آخر میں ماجد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ ماجد بھائی، حقیقی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اصل کامیابی تو یہی، اور پروگرام میں یہی ڈسکس ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بہ جگہ اسی کامیابی کو حقیقی کامیابی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح شاہ صاحب اگر ہم دیکھیں
قرآن مجید فرقان حمید کے جو مضامین ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، تو جو کامیاب لوگ تھے وہ وہی لوگ تھے کہ جو آخرت میں نجات پا گئے یا نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے۔ جنت میں داخلہ ہونے کے لیے کامل کامیابی کی ضرورت ہے جی، یعنی ایک ہوتا ہے اصل کامیابی، اصل کامیابی تو داخلہ جنت ہے نا، ایک مومن کو یہ نصیب ہونا ہی ہونا ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ اصل کامیابی تو پا گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ اس کو آخرت میں اگرچہ عذاب نار کا اگر وہ حقدار ہوا بھی تو بھی اگر وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایمان پر خاتمہ ہونا کیا گارنٹیڈ ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اصل کامیابی کے لیے کامل فلاح جسے کہتے ہیں، کامل کامیابی یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اس وقت مجھے یاد آئی، سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے، اور سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہی یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو پیچھے جو بات چل رہی تھی یہ کن کو فرمایا گیا؟ فرمایا گیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھیں۔ جی، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جو مخالفت رکھتے ہیں تم ایمان والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں گے۔ پھر فرمایا گیا اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ وہ ان کے کنبے کے لوگ ہوں۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے یہی کامیاب ہیں۔ اسی طرح صحابہ کا ذکر ہوا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جگہ بجگہ مفلحون سے کامیابی کو قرار دیا گیا۔ تو ہم سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کامیابی کے لیے جو دیگر متعلقات ہیں ان کو فالو کریں، ہم اس راستے پر چلیں، تقوی اختیار کریں تو حقیقی کامیابی کا حصول ممکن ہو۔ کیا بات ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے منکر کے، منکر داخل میں نہیں ہوگا۔ ومن قیل وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منکر کون ہے؟ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا حضور نے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی حقیقی کامیابی ہے، اور ہماری کامیابی کی یہ رفتار ایسی تیز ہونی چاہیے کہ ہم جنت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنے والے اعمال کریں، وہ اعمال ان اعمال کی طرف ہم عجلت کریں، جلدی کریں کہ جو اعمال ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ ہماری رفتار میں یقیناً کمی آنی چاہیے، بلکہ ختم ہو جانی چاہیے ہماری رفتار جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانے والے اعمال ہیں۔ تو حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ ایک بندہ مومن دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارتا ہے، بھلائیوں کے ساتھ رہتا ہے، آخرت میں بھی جنت کو پا لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے وہ اعمال کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان اعمال کو بجا لانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا
سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاصفیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاصفیاء سلام علیہ اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء حبیبی یوم الجزاء انت شفیعنا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی